الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. صلوات. اللهم صل على محمد. As you know that our topic is the Shia faith in the stories of Quran. Quran, which mentions so many stories and calls them Qasasul Haq. Surah Al-Imran, Allah says, إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقِّ. These stories that we relate or narrate for you, these are the true stories. Allah subhanahu wa ta'ala, when mentions these stories of past nations and prophets, is for the sake of guidance, so that we can learn something from these stories. So far we discussed the first story of Quran, which was about Adam alayhi salam. Adam is the first man on earth and he is the first prophet. And his story has been repeated in Quran many times. At least 7 places I mentioned last night where Allah speaks about Adam, the angels, and Shaitan, all of them, in 7 different places. In 25 places, Allah mentions the name of Adam in Quran, which shows the importance of this story. Quran is book of guidance, and in this book of guidance, when something is repeated, then we have to think why. For sure, there should be some messages for us, and there are. I'm not going to talk much more on this story because we have so many more stories to talk about in very little time. Today I would like to just conclude and see that what we can learn from, remember I said at least 40 messages we can deduce from the story of Adam and Shaitan. Few of them are this, which proves the true religion. The ayat I am reciting as my topic, in the end it says, وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. This is the religion, the same religion that Allah sent through Adam and all Anbiya. All of them were creatures of Islam. Allah is mentioning those names so that we should remain steadfast on this religion. أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. Don't
get divided. So now these divisions in the religion, these divisions as sects, different sects, and every sect is claiming to be the true Muslim. Who is real Muslim? What is Islam? Today you see that people in the name of Islam killing people, killing innocent people, and killing Muslims, not just non-Muslims, and claiming that what they are doing is religion. This is deen. This is what Quran taught them. Astaghfirullah. So how we can learn from Quran that which religion is correct religion? Inna ad-deena 'inda Allah Islam. Islam is the true religion. Yeah, this is right. No dispute here. But which Islam? Everybody is claiming to be the true representative of Islam. Who is he originally? What is Islam? What is the real religion? So we can go and find in Quran, almost every single ayat of Quran will lead us towards the truth. But I chose to speak on the stories. That while Quran is speaking about the stories, giving us the stories, so we can learn from the stories the true religion. It's so easy. Because parables make the truth closer to your minds, and it makes it easy to think and reflect on the truth and reality. So in the story of Adam, number one, the thing that we learn is, and this is what Quran proves it, that the issue of khilafat, leadership, should come from Allah subhanahu wa ta'ala. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. No one can make khalifa except Allah subhanahu wa ta'ala. So this is one. Then what? Second, in the issue of khilafat ilahiyya, the khilafat, the leadership, divine leadership, nobody has any say. No one in the world has any say in the issue of divine leadership, khilafat and imamah. That's why when the angels ask Allah subhanahu wa ta'ala, "Oh Allah, are you going to make him a khalifa?" He said, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Keep quiet. I know what you don't know. He kept him quiet. They are asking questions. "Oh Allah, why don't you answer?" He said, "If I now answer the question, tomorrow these people are going to say that Allah subhanahu wa ta'ala, with the consent of the malaika, after discussing with them, taking their opinion, he announced the khilafat of Adam." Then people will start saying that the shura, the council, is valid. Allah said council, the shura, and the ijma', the consensus is not valid in the issue of khilafat, even if there are malaika, angels, infallibles. How about those people who are sinners and getting together, a few people, and announcing about somebody to be a khalifa? So I'm going very fast. I have to go very fast. So these are the conclusions that we learn from this story of Adam. Third, what we learn? That the criteria of leadership is clearly mentioned in this story. The angel said, "Oh Allah, are you going to make somebody who is going to make mischief on earth and shed blood?" It means they knew that somebody who has such a bad quality, he does not deserve this pure position of imamat and khilafat. And see the history. You go back to the history and see. Until now, until today,
Who are those mischievous people who are creating fasad, not jihad? They are not jihadis, they are fasadis. What angels are saying? Yufsidu fiha. Are you going to make somebody who is going to do fasad on earth? So somebody who does fasad, he has no right of leadership of the nation. 4. What we learn from this story is, I'm going very, very fast, that when Allah appoints somebody as his representative, or when Allah selects, إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ. Allah selected Adam. Selection was from Allah. إِنِّي جَاعِلٌ. I'm making Khalifa. So when He makes somebody a Khalifa, when He announces about somebody to be His representative on earth, what happens? Everybody in this universe should respect him. And respect him to the extent of sajda. Look, sajda is for Allah only. But Allah said, فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. All the malaika had to bow down, had to prostrate to Adam. Why? Because inni ja'al, when I met him, respect him. Respect him. Even though he is not for you, he is not only for malaika. I mentioned that last night. 5. When Allah subhanahu wa ta'ala makes somebody a leader, and he is appointed by Allah subhanahu wa ta'ala, nobody can say, okay, so what if I don't agree with this? Nobody can say that. If somebody disagrees with the appointment of Allah subhanahu wa ta'ala, he will be very much disappointed then. How? Why? Because Allah subhanahu wa ta'ala cannot tolerate someone who is against one who is appointed by Allah subhanahu wa ta'ala. I'm asking you, everybody. It's a very simple question. And you can ask your friends. Look, salat is wajib. Prayers, 5 times a day, every Muslim has to pray. If you don't pray someday, what will happen? Is Allah going to banish you and kick you out and say you are shaitan? I'm not going to accept you. And not just you, shaitan. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. My curse on you until the day of judgment. Is this what Allah is going to do? Then who will remain safe then? No. No, Allah is Rahim. You have to pray every day. But if someday you didn't pray, you didn't do one sajda, Allah can forgive you. Of course, He is Rahim. He can forgive you. Go and do it qada. Allah is so sensitive about this issue here. While shaitan is saying, Ya Allah, just leave me here. I'm not going to do this sajda. Forgive me here. Then I will do a lot of sajdas for you. Allah says, look, a mushrik, a kafir, I can tolerate it. But somebody who is against my Khalifa, no tolerance. Zero tolerance here. Why? You have to learn why. Look, everything is based on logic. I don't want to go in details, but very simply, for the kids who are sitting here. Look,
when something becomes symbol, you cannot disrespect the symbol, because disrespecting the symbol is disrespect for the whole thing which this symbol represents for. Okay? For example, you are in America here in this country, or in any country. If you don't come in this country, don't enter in this country, you have the visa, but you say, I don't want to go to America, I don't like USA. Fine, if you don't like USA, so what? I don't like this country. Why? I don't like US flag. Fine, you don't like US flag, don't enter. But once you come in United States, now you're coming here and say, I don't like this flag, I don't like to follow the rules of the road, I don't like this guy who is giving me ticket. If you say that, he will give you extra ticket now. One more. So now you cannot say, no, I don't like this. As long as you are outside, it's fine. They are not going to come to go and arrest you that why you didn't enter United States while you have the visa. It's your choice. You want to come, come. You don't want to come, don't come. About religion is the same thing. As long as you didn't enter Islam, you didn't accept Allah, La ikraha fi din. It is your choice. You want to accept it? Fine. You want to reject it? Fine. But once you accepted Islam, you accepted Allah as your Rabb, as your God. You said, La ilaha illallah. Now you say, when you say La ilaha illallah, now you say, oh Allah, you are my Rabb. As Shaitan was saying, Rabbi, oh my Rabb. He calling him Rabb. But I don't want to bow down for this one who you made. Allah said, no, I'm saying you have to do sajda to him. Respect him. No, I'm not. I respect you, not him. He said, get out from here. So why get out? Because now Adam became the symbol of Tawheed. Symbol of Tawheed. So now this symbol is disrespected. Tawheed is disrespected. Is rejected by you. This, now you know. Now you know. In the time of Prophet, Quran clearly says, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Allah is not going to send His chastisement, His adab anymore in the time of last Prophet. Before the nations would be subject to the chastisement of Allah, but now, in the time of Prophet, Rahmatul lil Alameen, there is no any more punishment. Let me finish this point and inshallah. And in the time of Prophet, when this is declared policy from Allah subhanahu wa ta'ala, now Rasulullah announces the vilayat of Amir al-Mu'minin alayhi salam. जगह नहीं है पीछे जरा आइए आगे आइए नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद आगे बोलिए नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले नारे हैदरी. Now listen. So when he announces the vilayat of Amir al-Mu'minin, you know the Ghadir, what happened in Ghadir, you know the whole story. When he announced with the order of Allah, Balligh. Prophet, you have to preach this. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ. If you don't do it, فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. You did nothing without Ali. You have to tell them that Ali is Mawla, otherwise you did nothing in the religion.
And if he did nothing in the religion, it means no prophet has done any tabligh in his life. So everything now depends on vilayat of Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salam. The whole, starting from Adam to Rasulullah, all Anbiya, whatever they have done in their life, everything, all their efforts, all their activities, all their preaching, depends today on just one announcement. And it is what? Tell them that after me. Why? Because prophethood is going to close. No prophets after this anymore. No messengers. What will happen to the nations? So this is necessary that you announce that Ali is Mawla. Otherwise, look, you have done nothing. So Rasulullah announced, when he did announcement, what happens? Now Quran says there are 3 ayat directly about the Ghadir. About the Ghadir. I'm not talking about the Ghadir now. Just giving you indication. When he announced this, another ayat in Quran says, سأل سائل in Surah Ma'arij, first ayat. سأل سائل بعذاب واقع. One of those people who was present there, when he heard the announcement, he came to the Prophet and he said, did you announce about Ali as authority over us? He said, yes, I did. Didn't you hear? He said, yes, but did you do it from yourself or from Allah? Look, he says, from you or from Allah? Why he asked this question? Because he didn't believe in Imam Ali alayhi salam. If he did, he knew that what Rasul says, Allah is saying. But since he is not close to Ali, he did not learn the religion from Ali. He has religion minus Ali. So he has no recognition of Rasulullah himself. Rasulullah said, yeah, it is from Allah. So he said, oh Allah, send adab on me, if this is true. But before he says this, go to all tafasir, I'm saying. They said, okay, when this, before he said, oh Allah, send adab on me, punish me, he says, look, Ya Rasulullah, you said, believe in Allah, we did. You said, believe in you, we did. You said, pray, we did. You said, do hajj, we did it. You said, give zakat, we accept it. You said, do jihad, we did it. You said, do hajj, we just finished the hajj. So whatever you have ordered us to do, we did it. Now you want us to accept Ali as Khalifa. Okay, when he started it, you said this, I accept it. You said this, I accept it. You said this, I accept it. Why adab didn't come before he finishes his conversation, his claims? And the first time Allah is supposed to throw, a pebble on him and kill him right away. But no, Allah didn't do that. Why? Allah said, no, let him introduce himself. Who is he? I believe in Allah. I believe in Rasulullah. I pray. I give zakat. I do hajj, all those good things that Muslims do for Jannah. He does everything. Let him introduce himself. Otherwise, if I kill him before, people would say, oh, he was kafir, Allah killed him. Yeah, he was kafir, but why he was kafir? Not because he rejected Allah. Not he because he rejected Rasulullah. He believes in all these
fundamentals of religion, why he was kafir and why azab came on him? Because he said, I don't want to believe in Ali. Here is the real kufr. So people call us kafir, and some youth come to us and say, Maulana, why you also don't call them kafir? Why don't you give any fatwa? We don't call anybody kafir. We don't have such fatwas in Shiaism. Anybody who says La ilaha illallah Muhammad Rasulullah is Muslim for us. No, you also say kafir. You don't need to say kafir. Allah already has told us who is kafir, who is mu'min. Ali ibn Abi Talib is the criteria for kufr and iman. His love. So when Quran had said, Ma kana Allahu liyu'adhibahum, Allah is not going to punish them. Wa anta fihim, while you are among them. You are there, you are rahmat, you are mercy. So I'm not going to punish them. So the kafirs asked Allah subhanahu wa ta'ala, I don't have time to explain more. Just go and read the Quran. قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وأتنا بعذاب أليم. The kafirs before in Makkah came to Rasulullah and said, okay, if you are right and you are the prophet, ask Allah to punish us and throw a stone from the heavens on us, from the skies. The answer was, Ma kana Allahu yu'adhibhum. O kafirs, O mushriks, O those who deny Allah and Rasul, we are not going to punish you. Why? Because we have Rahmatul Alamin here. When this was the rule, did Allah break the rule here? When he killed Harith, the enemy of Imam Ali, why then he did not save him? Why didn't he save him? The reason was only one. Because the person who was denying Allah, it was a chance that someday he is going to maybe accept Allah someday. He doesn't understand. Denying Rasul, also maybe someday he might receive the preaching and accept Allah. But somebody who is denying Vilayat Amir al-Mu'mineen, there is no chance to return back. Because already knows Allah, already knows Rasul. Denying this is just like Shaitan, who denied Adam alayhi salam. That's why Allah said, get out. On here Allah said, I will punish you. The other reason is that always this happens. Why Allah did not punish those people who came as mushriks? If you are Rasul, ask Allah to punish us. Rasulullah said no. Allah said, I'm not going to punish you. Somebody else said, Ya Rasulullah, if they don't believe in you, I'm going to punish them. If they are not going to believe in Allah, I will punish them. Who was he? Imam Ali. In Khaybar, Khandaq, Uhud, Badr, Hunayn, all these places, who was the person who was supporting Allah and Rasulullah against those deniers and rejectors? It was Imam Ali alayhi salam. So when it was the issue of Allah, Allah was silent, Ali was speaking. Today is issue of Ali is silent, Allah is speaking. This is the rule. Allah did not break the rule. Allah said about the issue of Khilafat and Imamat, no tolerance. This is what happened in the story of Adam alayhi salam. I think I have to stop here. I was able just to mention only 5. Go and find out 35 more by yourself. It is your homework, okay? Because we have to go very fast and we have a lot of things to discuss and a lot of things to speak about. And it's good. It is just like headlines. Take my words as headlines and do your homework. You got a break for the study, inshallah, for yourself, and it will help you. And this is the blessing of first Shahada of Imam Hussain alayhi salam. Salawat.
عقائد کے بھی دروس ہیں اور لیسنس ہیں اور اخلاقیات کے بھی. اب کیونکہ وقت نہیں ہے، میں حضرت آدم پر زیادہ گفتگو نہیں کروں گے، لیکن ایک اخلاقی درس ضرور ہر انسان لے لے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے جب اس کو نکالا تو یہ کہے کہ نکالا کہ استکبرت، تو متکبر ہو گیا. اور اوریجنلی اس نے تکبر ہی کیا. وہ تکبر بھی اس کا غلط فہمی کی بنیاد پر تھا، وہ اپنے کو بڑا سمجھ رہا تھا. لیکن جو بھی ہے اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے. کوئی خود کو بڑا نہ سمجھے، چاہے بڑا وہ دولت کی بنیاد پر سمجھ رہا ہو، حالانکہ شیطان دولت کے بیس پر نہیں سمجھ رہا تھا خود کو. وہ اپنے سجدوں کی بنا پر فخر کر رہا تھا. تو نماز غرور کو ختم کرتی ہے. نماز پڑھ کے خدا نہ خواستہ اگر غرور آ جائے کہ میں تو بڑا نمازی ہوں، یہ اور بھی خطرناک، یہ نہیں آنا چاہیے. تو یہ اخلاقی دروس ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے اخلاقی دروس ہم کو مل سکتے ہیں. ہمبلنس، اس لیے اللہ نے جناب آدم کو کس چیز سے پیدا کیا؟ مٹی سے. مٹی ہے ہی ہمبلنس، مٹی میں ہے ہی ہمبلنس. اور اسی لیے الحمدللہ ہم حقیقی خلافت الہیہ کے ماننے والے سجدہ کرتے ہیں تو مٹی ہی پہ سجدہ کرتے ہیں. نعرہ سلوات، ہمبلنس کی اعلیٰ ترین مثال، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی انسان اپنے ہمبلنس کو ظاہر نہیں کر سکتا اللہ کے سامنے. اپنے انکسار کو، عجز و عاجزی کو ظاہر نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جسم کی اعلیٰ ترین شے جس سے پیشانی کہتے ہیں اس کو رکھ دیا پست ترین شے پر جسے مٹی کہتے ہیں. جب ایسا کیا تو سجدہ ہوا. اب سجدہ مکمل ہوا. اسی لیے اہل بیت کے ماننے والوں میں تو غرور دور دور تک نہیں آ سکتا. صلوات محمد والے. اب آئیے ہم آج سے، اس وقت سے جو اردو کا حصہ ہے، ہم نئے موضوع کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. پھر اسی کو انشاءاللہ کل تھوڑا سا کنٹینیو کریں. اسی طرح ہم آگے بڑھیں. حضرت آدم کا ذکر ہو گیا. اس آیت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں پہلے کس کا ذکر ہے؟ جناب نوح کا ذکر ہے. اس میں بیچ میں درمیان میں بہت سی کہانیاں ہیں، ہم سب کو چھوڑ رہے ہیں. آپ جائیں قرآن میں پڑھیں تو آپ کو کہانیاں ملیں گی، بہت دلچسپ کہانیاں ہیں، اور ہر کہانی میں بڑا میٹر ہے، بہت کچھ ہے. بلکہ میں نے جب یہ موضوع منتخب کیا تو میں نے سوچا کہ شاید میں پڑھ دوں گا، سوچوں گا کیا کیا پڑھوں 10 دن میں، کون کون سی کہانی. تو پتہ چلا کہ قصص القرآن اتنے ہیں کہ ایک اشرقت ان ناکافی ہے کسی مختصر سبجیکٹ کو بھی لینے کے لیے. کہانی میں سے 10 اشرے کی ناکافی ہیں ساری کہانیوں پر صحیح طریقے سے ڈسکشن کرنے کے لیے. لیکن ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں جلدی جلدی. دیکھیں اب ہم بات کریں گے حضرت نوح پر. آج ذرا سے حضرت نوح، حضرت آدم کے بعد حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان بھی بہت سے کہانیاں ہیں جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے. مثلا جناب شیش کا تذکرہ ہے، مثلا حابیل و قابیل کا ذکر، مثلا جناب ادریس و الیاس کا ذکر آ سکتا ہے. لیکن ہم ان سب کو ترک کریں. اب آئیے جناب نوح کو. جناب نوح کے تعلق سے بھی قرآن میں 30 سے زیادہ آیات ہیں. 30 سے زیادہ آیتیں نام کے ساتھ، تقریباً 40 آیات نام کے ساتھ حضرت نوح کا نام لے کر. جیسے 25 جگہ حضرت آدم کا ہے، تقریباً 30 سے لے کر 40 جگہ حضرت نوح کا ہے. یہ جو تذکرہ حضرت نوح کا بار بار آیا، اس کا بھی کوئی فلسفہ ہے. آج ہم صرف ایک سورے کی چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھیں گے، اس لیے کہ سب نہیں پڑھ سکتے. وہ سارے تذکرے جہاں جہاں قرآن نے کیے ہیں، میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ جناب آدم کے لیے بھی جہاں جہاں ذکر ہوا ہے ہر جگہ یونیک اسٹائل سے ایک خاص طریقے سے ذکر کیا. لیکن اگر آپ صرف انہی آیات کو پڑھیں جو کسی ایک سورے میں ہیں تو آپ کو اسی میں بہت سے میسیجز مل سکتے ہیں، بہت سے پیغامات آپ کو ملیں گے، بہت سے دروس اور لیسنس ہم کو اسی میں سے حاصل ہو سکتے ہیں.
تو ہم حضرت نوح ہی کے نام سے ایک سورہ نازل ہوا، سورہ نوح. اور بات یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ انا ارسلنا نوحا الی قومه ان انذر قومك من قبل ان یاتیہم عذاب عظیم. اے نوح، ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف اور ان سے کہا کہ اے نوح جا کر اپنی قوم کو ڈراؤ اس سے پہلے کہ ان پر عذاب آ جائے. پورا سورہ نہیں پڑھیں گے، یہ پہلی آیت ہے. اللہ نے نوح کو بھیج دیا. توجہ کیجیے گا، ہم آج کیا سیکھیں؟ آج امت اسلامی اس واقعے سے کیا سیکھے؟ اس سورے سے کیا سیکھے؟ اس سورے میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ واقعہ حضرت نوح کے زمانے کا. نوح کو اللہ نے ایک نبی بنا کے بھیجا تھا، تو پھر ہم کیا کریں؟ ہمارے لیے تو نہیں بھیجا تھا. اور ہو گیا، ایک بار بھیج دیا، جو بھی ہوا ان کے ساتھ ہوا. اس قرآن میں کیوں بیان کیا گیا ہے؟ ہم سے کیوں کہا گیا بار بار قرآن پڑھو تو اس سورے کو پڑھو؟ کوئی تو ریزن کیا ہے اس میں؟ تو اللہ نے کہا سنو، جب ہم نے نوح کو بھیجا تو ان سے کہا کہ اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاؤ. حضرت نوح نے اس پر عمل کیا کہ نہیں کیا؟ بے شک کیا. کتنے دن کیا؟ 4 دن، 40 دن، 40 سال. کتنے سال؟ لبث فیہم 1000 سنۃ الا 50 عاما. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب نوح قوم میں تبلیغ کرتے رہے 950 سال. اچھا، اس کو قرآن کی بلاغت بھی، اللہ اکبر، 950 سال نہیں کہا، 950 نہیں کہا، لفظ کہا 1000 سال 50 کم. یہ کیوں 1000 سال 50 کم؟ تاکہ 1000 دماغ میں آ جائے. بالکل اس کے الٹا جو یہاں پر ہوتا ہے نا کہ یہ کتنے کا ہے؟ 599 کا ہے. ابھی 6 نہیں کہیں گے سیدھے سیدھے، تاکہ آپ کے ذہن میں کم آئے. اللہ نے اوپر سے لیا تاکہ تمہارے دماغ میں زیادہ آئے. یعنی وہ اچھا 900 سال، 900 سال، اچھا 900 سال نہیں، 1000 سال 50 کم. لبث فیہم، یہ نہیں کہا کہ ان کی عمر تھی، لبث فیہم، ان کے درمیان رہے 950 سال. توجہ کیجیے گا، کیا بڑا پیغام. اللہ اکبر، ہماری جان قربان. قرآن مجید کے اوپر قرآن پڑھو بھائی، قرآن ہی میں تو سب کچھ ہے، قرآن ہی تو سب کچھ ہے. آؤ قرآن پڑھو، قرآن ہی میں ہے. ہم سے کہتے ہیں کہ قرآن میں دکھاؤ، کیا دکھائیں؟ آؤ پوچھو کیا دکھائیں. قرآن ہر چیز ہے قرآن. تو سنو، 950 سال تبلیغ کی ایک نبی نے پوری محنت کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ جان دے. پتھر مارتے تھے، اتنے مارتے تھے، اتنے مارتے تھے کہ پتھر میں ڈھک گئے، گر گئے زمین پر، گر گئے. پھر بھی پتھر مارے جا رہے، مارے جا رہے. کوئی ساتھی نہیں، اکیلے ہیں. قولوا لا الہ الا اللہ، ارے کہو لا الہ الا اللہ. اچھا یہ دیوانہ ہو گیا، مارو مارا. زمین پہ گر گئے، پتھروں میں اندر دب گئے. اکیلے. کون آئے؟ جبریل آتے تھے، اپنے پروں سے ان پتھروں کو ہٹاتے تھے، زخمی حالت میں اٹھتے تھے، پھر یہی کہتے ہوتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ الا اللہ کو تمہارے فائدے کے لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں. سورہ نوح پڑھیے، سورہ اللہ. انشاءاللہ کل بھی سنیے گا حضرت نوح کی تعلق سے. اب یہاں میں بیچ کی آیتوں کو چھوڑ تاکہ اب آپ تھوڑا سا کام خود بھی کریں. جیسے میں نے کہا نا کہ تھوڑا سا کام میں آپ کو دیتا ہوں ہر بار، اور کچھ نہیں، صرف آپ کو آدھا گھنٹہ جا کر انہی آیات کا مطالعہ کرنا جس کا میں حوالہ اس ممبر سے دے رہا ہوں. اس 10 دن میں انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ کیا حاصل ہوگا اور آپ کے بچوں کو کیا حاصل ہوگا. کیونکہ ہم کوئی گفتگو نتیجہ خیز گفتگو کریں کہ جس سے کچھ بات پہنچے. اب آپ دیکھیں، درمیان کی آیتیں چھوڑ کے میں یہاں سے لے رہا ہوں وہ آیت ہے کہ جس میں اب بھیجا. پہلے کیا ہوا؟ اللہ نے ڈیزگنیٹ کیا یہ ان کو جاب کہ بھئی تم کو یہ کرنا ہے. کہا ٹھیک ہے اللہ، جا رہا ہوں کرنا. کیا؟ خوب کیا. اب لاؤ رپورٹ لاؤ. اب وہ رپورٹ پیش کر رہا ہوں. اب میں اپنے الفاظ استعمال کر رہا ہوں. یہ لفظ رپورٹ جو ہے قرآن میں تلاش کی جگہ جائے گا. تھوڑا مجھ کو بھی حق دے دیجئے کہ میں تھوڑی سی گفتگو تشریح کے طور پر اپنے الفاظ استعمال کر سکوں. آتے ہیں
میں نے لفظ رپورٹ اس لیے کہا کہ قرآن نے کہا قال نوح ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا. قال نوح، اب نوح آتے ہیں اللہ کی بارگاہ. اب جتنی جلدی آپ یہ آیتیں پڑھ لیتے ہیں اتنی جلدی نہیں آئے. وہ آئے ہیں 950 سال کے بعد. 950 سال پہلے یہ ان کو ایک جاب دیا گیا کہ تم یہ کرو، یہ پروجیکٹ ہے، جاؤ اس قوم کو سدھارو اور ان کو پیغام دو تاکہ یہ اللہ کو مانے. جاؤ کرو یہ کام، تم معصوم ہو ہماری طرف سے، تمہاری ہماری مدد ہے، جاؤ کرو. آتے ہیں 950 سال کے بعد اللہ کی بارگاہ میں. یا اللہ لایا ہوں رپورٹ، کیا ہوا، کتنے لوگ آ گئے، کتنے لوگوں نے مانا. تو پہلے تو اپنا بتایا، اے پروردگار میں نے انی دعوت قومی، میں نے اپنی قوم کو دعوت دی، بلایا، لیلا ونہارا، دن بھی رات بھی. میں نے دن دیکھا نہ رات دیکھا، محنت کرتا رہا، تو نے حکم دیا تھا، محنت کرتا رہا، بلاتا رہا قوم کو. فلم یزدہم دعائی الا فرارا. میں جو ان کو بلاتا تھا تو پہلی شکایت جو کی ہے، کیا کی ہے کہ اس بلانے کا نتیجہ کچھ نہیں ہوتا تھا سوائے فرار کے. ارے اے نبی یہ کہیے مجھ کو پتھر مارتے تھے، پتھروں میں ڈھک دیا کرتے تھے، میرا خون جاری ہو جایا کرتا تھا، میں بے ہوش ہو جاتا تھا، مجھے ستاتے تھے، کوئی تو ذکر نہیں. فلم یزدہم دعائی الا فرارا. نبی کو اپنی مصیبتیں برداشت ہیں مگر قوم کا فرار برداشت نہیں ہے. اللہ سے اگر شکایت کرتا ہے سب سے پہلے تو فرار کی شکایت کر رہا ہے. میں بلا رہا ہوں، دعائی میں ان کو بلاتا ہوں، دعوتی میں دعوت دیتا ہوں، آواز دے رہا ہوں، بلا رہا ہوں، کال کر رہا ہوں، وہ لوگ بھاگ رہے ہیں. پتہ چلا کہ نبی جب اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتا ہے تو ان کی شکایت کرتا ہے جن کو بلاتا رہے اور وہ بھاگتے رہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں کیا کروں؟ ورنہ کیوں قرآن نے بیان کیا ہے؟ پھر مولانا یہ باتیں بیان نہ کی جائے، پھر کیا بیان کرے؟ ارے بھائی اللہ نے حضرت نوح کے واقعات کو بیان ہی اس لیے کیا ہے کہ تاکہ ہم اس سے ہم سیکھیں. آج ہم یہ امت سیکھے اس سے. سب فرار کرتے رہے. ثم انی، اس کے بعد بھی ثم انی دعوتہم جہارا، میں نے ہمت نہیں ہاری. یہ کون کہہ رہا ہے؟ نوح آ کے اللہ کے بارے. یا اللہ میں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری، میں ان کو پھر بھی بلاتا رہا، پھر بھی آواز دیتا رہا. جہارا، کھل کے، کھلم کھلا آواز دیتا تھا، سب سنتے تھے. ثم انی اعلنت واسررت لهم اسرارا، اور پھر میں علانیہ ان کو بلاتا تھا سب کے سامنے، اور پھر الگ بھی سیکریٹلی ان سے بات کرتا تھا، پرائیویسی میں ان سے بات کرتا تھا، الگ سے بھی بات کرتا تھا، سب کے سامنے بھی بات کرتا. یہ ساری توجہ کیجیے، پیغمبر اسلام کے لیے اللہ نے کیا کہا اس آیت میں جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، سورہ شورا کی آیت نمبر 13، کہ ہم نے وہی شریعت، وہی دین بھیجا ہے، اور اسی طرح جیسے نوح کو دیا تھا ایسے ہم نے تم کو دیا. یہ جو حالات نوح کے ہوئے وہ سارے انبیاء کے ہونے والے ہیں. جو اس قوم نے کیا وہ ہر قوم کرنے والی ہے. تو اب نبی سے اللہ مخاطب ہے، اے نبی ہم نے تم کو ویسے ہی جیسے آدم، جیسے نوح، جیسے ابراہیم، جیسے موسیٰ، جیسے عیسیٰ، ذرا ہم کو معلوم تو کہ کیا ہوا، وہ کیسے تھے، وہ قومیں کیسی تھیں. پھر جب جناب نوح یہ بات کہہ چکے تو اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ یا اللہ میری دعوت کا کوئی اثر ان کے اوپر نہیں پڑتا تھا. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا.
بس زیادہ نہیں پڑھوں گا، ساری آیتیں نہیں پڑھ سکوں گا، کہ یا اللہ میں جب ان کو بلاتا تھا تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیا کرتے تھے کہ ہم تمہاری بات سننا نہیں چاہتے. پڑھو تاریخ، جا کر رسول اللہ کی تاریخ پڑھو، سننا ہی نہیں چاہتے اور تکبر کر کے نکل جاتے تھے. یہ سب کہنے کے بعد اب آخر میں جلدی اس جگہ رہا ہوں. وَقُلْتُ لَهُمْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. اب دیکھیں پیار ہے، ادھر سے ظلم ہے، ستم ہے، ادھر سے پیار ہی پیار. تو یہاں تک ایک بات، ایک نتیجہ کم سے کم سن لیا جائے، وہ یہ ہے اتنے دن تبلیغ کی، اس انداز سے تبلیغ کی، دن رات تبلیغ کی، علانیہ اور خفیہ تبلیغ کی، ہر طرح تبلیغ کرنے کے بعد 950 سال میں نتیجہ کیا نکلا کہ جائیے تفسیر اٹھا کے دیکھیے، علماء سے پوچھئے، اسکالر سے دریافت کیجئے، خدا پر ریسرچ کیجئے کہ کشتی میں کتنے لوگ سوار ہوئے پورے گلوب سے، کتنے لوگ سوار ہوئے اس پورے گلوب پر. سب کے لیے تھے، وہ تمام انسانوں کے لیے وہ نبی تھے. جو طوفان آیا تمام انسانوں کے لیے آیا تھا جو ہے ان کو ریجیکٹ کر رہے تھے. تو کتنے لوگ تھے کشتی میں؟ 7 سے لے کر، یعنی 7 کی تعداد لوگوں نے بیان کی ہے، میکسیمم 70 یا 80، بس 80 میکسیمم عدد لوگوں نے. 1-2 مفسرین نے، ورنہ اکثر اس پر متفق ہیں کہ 7 اور 8 پیپل ور ان دی آرک. تو 950 سال کی محنت کا نتیجہ کیا ہے؟ 7 یا 8. اچھا باہر ایسے لوگ تھے جو پھر بھی کچھ تو مانتے تھے، کچھ نہیں مانتے تھے. اب میرے پاس وقت نہیں، میں ثابت کروں قرآن سے. اللہ یضل عبادہ کے لوگ، یا اللہ اگر تو ان کو چھوڑ دے گا تو تیرے بندوں کو یہ گمراہ کر دیں گے. اس کا مطلب کچھ بندے تھے باہر. بات ہو رہی ہے نجات کی. نجات کتنے لوگوں کو ملی؟ اتنے لوگوں کو جتنے کشتی میں سوار تھے. تو کشتی میں سوار اگر 7 آدمی رہ جائیں تو یہ نہ کہنا ارے صرف 7 آدمی بچے، صرف 7 آدمی. اتنی 7 آدمی میں خود شامل ہیں 6 آدمی، 7 میں خود ہیں 6 لوگ. اب دیکھو اگر نبی کی آنکھ بند ہوتے ہی، ذرا آؤ چیک کرو رسول اللہ کے بعد کتنے لوگ تھے جو کشتی نجات میں شامل رہے. جو کشتی بنا کے نبی گئے تھے، مثل اہل بیتی، اہل بیت کے ساتھ کتنے لوگ رہے؟ اگر آپ تعداد بتا دیں نہیں گنتی کے لوگ تو استغفر اللہ، یعنی رسول اللہ کی محنت بیکار ہو گئی. بیکار نہیں ہوئی، نہ نوح کی محنت بیکار ہوئی، نہ رسول اللہ کی محنت بیکار ہوئی. 4 جو آ گئے نا وہی رسول اللہ کی محنت کا نتیجہ ہے. لوگ کہتے ہیں ارے حضور کے صحابہ کرام جان دینے والے، اگر 1.25 لاکھ کی مجمع میں اعلان کیا تھا تو یہ ممکن ہے کہ وہ نہ مانے. نوح کہہ رہے میں اعلان بھی کر رہا تھا، سیکریٹلی بھی بتا بھی رہا تھا، کوئی ماننے کو تیار نہیں. ہمیں تو جو نوح کے ساتھ ہوا وہ اگر خاتم النبیین کے ساتھ ہو گیا. کیوں حیرت ہے؟ مجھے اس پر حیرت ہے کہ تم کو حیرت ہے. کیوں تم اعتراض کر رہے ہو؟ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کے بعد لوگ پلٹ گئے، ارے استغفر اللہ پلٹ گئے، استغفر اللہ وہاں کرو پہلے. نوح پلٹے کہ نہیں پلٹے؟ کتنے لوگ؟ دیکھو بتا دیا کون پلٹا کون نہیں پلٹا. آپ کس کو گنے، کس کو کوئی ضرورت نہیں گننے کی. کشتی میں دیکھ لو کتنے لوگ ہیں. جتنے لوگ کشتی میں ہیں بچ گئے، جو نہیں ہیں نہیں بچے. اور کشتی ہے اہل بیت کی کشتی، سفینۃ نوح. اب جناب نوح یہاں تک پہنچنے کے بعد ایک اور بات کہتے ہیں، یہ ہم سب کے فائدے کے لیے سن لیجیے. ریجیکٹ ہونے کے بعد یا اللہ مجھ کو نہیں مانا، میری بات نہیں سنی، میں پھر بھی کہتا رہا استغفروا ربکم. پہلے تو کہا آؤ اللہ کی طرف، نہیں آئے
تو تم ڈبل گناہ ہو گیا. ایک اللہ کو نہ ماننا, دوسرے میری آواز پر لبیک نہ کہنا. تو آج تم پھر بھی کوئی بات نہیں نہیں مانا نا, آ جاؤ اللہ کے پاس آ جاؤ, توبہ کر لو, استغفار کرو. استغفروا ربکم انہ کان غفارا, اللہ بڑا مغفرت کرنے والا ہے. دیکھیں رہبر کا پیار دیکھیں, یہ ہوتا ہے لیڈر. معصوم جب لیڈر ہوتا ہے نا, اگر انکار بھی ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھا جاتا ہے. کسی نے کہا تھا یا علی آپ اس کو پانی پلا رہے ہیں, یہ پانی پلا رہے ہیں اس کو صفین کے میدان میں, یہ تو آپ کا دشمن ہے. کہا تو کیا ہوا دشمن ہے, انسان تو ہے. یہ اسلام پہنچاؤ دنیا کے سامنے, یہ والا اسلام, وہ نہیں جو کلنگ والا اسلام ہے. تو کسی نے کہا کہ یا علی مگر یہ تو آپ کو امام نہیں مانتا. کہا اگر اس نے اطاعت چھوڑ دی تو کیا میں امامت چھوڑ دوں؟ کیا میں امامت چھوڑ دوں؟ میں امام تو ہوں. اللہ نے فرعون کو بھی دیا کہ نہیں دیا؟ میں امام ہوں اس کا, یہ مجھ کو مانے نہیں مانے. تو کہتے ہیں کہ آ جاؤ استغفار کرو. استغفار, اب یہ لوگ چونکہ آخرت کی بات نہیں مان رہے تھے تو اب ایک نئی اسٹریٹجی اپنائی نوح نے. کیا کہا؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. تم اللہ کی بات مان لو, توبہ کر لو, اللہ آسمان کے دریچے پانی کے لیے تمہارے واسطے کھول دے گا, موسلادھار بارش ہوگی. آ جاؤ. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تمہیں اولاد دے گا اللہ, تم کو اللہ مال و دولت دے گا دنیاوی. اب یہ سب دنیاوی منافع جو حاصل ہونے والے ایک مومن کو وہ بتا رہے ہیں. تمہیں تمہارے باغات ہرے بھرے ہو جائیں گے, کھیتیاں لہرائیں گی, لہلہائیں گی. اور اچھا وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, نہریں بھر جائیں گی جو خشک ہو گئے ہیں. نعمتیں تم کو ملیں گی. 5 چیزوں کا ذکر کیا. بس آگے کیا کرو؟ استغفار کرو. امیر المومنین کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا مولا کچھ آپ کوئی دعا بتائیے, ایسی دعا کہ ہمارے یہاں قحط پڑا ہوا ہے, ایک زمانے سے بارش نہیں ہوئی ہے, کچھ ایسا ہو کہ جو بارش ہو جائے, کوئی دعا ایسی ہے, کچھ ہے. کہا جاؤ استغفار کرو. دوسرا آیا, اس نے کہا میرے اولاد نہیں ہوتی ہے, کوئی دعا ہے؟ کہا جاؤ استغفار کرو. تیسرا آیا, اس نے کہا میری کوئی جاب نہیں ہے, پریشان ہوں, بزنس میں ترقی نہیں ہو رہی ہے, اچھے خاصے پیسے ختم ہو گئے ہیں, فقر و فاقہ ہے, کوئی دعا بتائیے ذرا دنیاوی ترقی ہو, مال و دولت حاصل ہو. کہا جاؤ استغفار کرو. ایک اور آیا, اس نے کہا کہ ہماری کھیتی اچھی خاصی بڑی بھری تھی, پتہ نہیں کیا ہو گیا, کوئی برکت ہی نہیں ہو رہی ہے. کہا جاؤ استغفار کرو. اس نے کہا کہ ایک اور آیا, اس نے کہا نہریں ہماری خشک ہو گئی. کہا جاؤ استغفار کرو. کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو بھی آ رہا ہے آپ اس کو ایک ہی دعا دے رہے, یہ کون سا نسخہ؟ جاؤ استغفار کرو, جاؤ استغفار کرو. کہا میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ وہی نسخہ ہے جو نوح نے دیا تھا. اور اس کے بعد یہ آیت پڑھی, جہاں پہنچ گیا نا, نسخہ آپ کو مل گیا. ہر پریشانی کا علاج استغفار ہے. کیوں؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ بہت سی بلائیں اور بہت سی مشکلیں اور مصیبتیں ہماری اپنے ہاتھ کی لائی ہوئی ہوتی ہیں, ہمارے گناہوں کی وجہ سے. دعائے کمیل میں آپ شروع میں یہی پڑھتے ہیں, اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء. تو جو بلائیں نازل ہوتی ہیں ہماری گناہوں کے سبب سے ہوتی ہیں. استغفار کرو, بلائیں دور ہو جائیں گی, اس لیے کہ گناہ ختم ہو جائیں گے, اللہ ہمیں معاف کرے گا. تو اگر کوئی شخص کسی پریشانی میں ہے, بہترین اس کے لیے نسخہ یہ ہے کہ وہ استغفار کرے. لیکن اس استغفار کی قبولیت کے لیے بہترین نسخہ یہ ہے کہ استغفار سے پہلے ایک تسبیح صلوات کی ہی پڑھ لے. محترم, بس آخر میں جناب نوح یہ کہتے ہیں کہ پروردگار, میں نے جلدی سے گفتگو کو آگے بڑھایا اور بات تمام کرنی ہے. کہتے ہیں نوح, یا اللہ
انک رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ اب کافروں کو اب سب کچھ میں نے کر کے دیکھ لیا، کسی طرح نہیں مان رہے، میں نے ان کو دنیا میں جو ہے منافع بتا دیے کہ یہ فائدہ ہوگا، نہیں آ رہا کوئی سننے کو تیار نہیں، یا اللہ اب ان پر عذاب نہ، اب آ کر عذاب کی دعا سنیے گا، عذاب کی دعا، عذاب نازل کر دے، جیسے کہا عذاب نازل کر دے تو ساتھ میں اس کی وجہ بھی بتائیں، کسی کو نہ چھوڑ اس زمین پر کسی کافر کو، یا اللہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نبی کافروں کی تباہی کی دعا کرے؟ بد دعا کب کی؟ انک ان تذرهم لا انک ان تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا، اس لیے کہ اگر ان کو چھوڑ دیا جائے ایسے ہی تو یہ لوگ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسلوں میں، یہ ہے مین پوائنٹ سنیے گا، ان کی نسلوں میں کوئی بھی مومن پیدا نہیں ہوگا۔ تو معصوم جب یہ دیکھ لیتا ہے کہ کسی کافر کی نسل میں بھی کوئی مومن پیدا ہونے والا نہیں، تب اس کے لیے موت کا انتظام کرتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب اگر علی کی تلوار چل رہی ہو اور قیامت تک نسلوں کا جائزہ لے رہی ہو تو حیرت نہ کرنا، نوح کی طرح نگاہیں قیامت تک ہیں۔ اس کے بعد جب یہ بات کہہ چکے تو چونکہ بہت کچھ ہو گیا، اب کافروں کے لیے اتنی بڑی بد دعا کر دی، بد دعا کر کے کافروں کے بارے میں فوراً کہا میں مومنین کے لیے بھی تو کچھ کروں۔ یاد ہے نا میں نے کل عرض کیا تھا، اسلام پورا اسلام ان دو لفظوں میں ہے، تولا اور تبرہ، ان دو لفظوں میں پورا اسلام، یعنی اچھوں سے محبت کا اظہار کیجیے، صرف محبت مت کیجیے، اظہار کیجیے، برو سے اظہار بیزاری کیجیے، تب جا کر اس زمین پر عدل و انصاف قائم ہوگا۔ تو فوراً ہی کہا رب اغفر لی ولوالدی، یا اللہ اب مجھے بخش دے۔ کمال دیکھیں قرآن کا، وہ نوح جو 950 سال معصوم نوح 950 سال خدمت کرتا رہا، دین کی مذہب کی قربانیاں دیتا رہا، لوگوں کو استغفار کے لیے بلاتا رہا، جو گنہگار تھے وہ تو استغفار نہیں کرنے آئے، جو معصوم ہے وہ کہہ رہا رب اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے۔ اب اگر کوئی نادان اور احمق اور جاہل یہ کہے کہ چونکہ نوح نے کہا رب اغفر لی مجھے بخش دے، اس کا مطلب ہے کہ نوح گنہگار تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ تو رب اغفر لی کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گنہگار تھے، مطلب یہ ہے کہ تم کو سکھا رہے ہیں، تم گنہگار ہو کر نہیں کہہ رہے ہو رب اغفر لی، اور میں معصوم ہو کے کہہ رہا ہوں۔ یعنی سلیقے دعا اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آؤ تو اس انداز سے دعا کرو۔ اب سمجھے دعائے کمیل میں اگر تذکرے ہیں گناہ کے تو یہ علی کے گناہ کے ذکر نہیں ہے، یہ درس دیا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے آ کر دعا کرو، رب اغفر لی ولوالدی، میرے والدین کے، یا اللہ میرے والدین کو بخش دینا۔ کافروں کے لیے عذاب کی دعا کی، میرے والدین کو بخش دینا۔ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اور جو میرے گھر میں ایمان کے ساتھ داخل ہوا۔ یہ ایمان کی شرط کیوں لگا دی؟ کیا کہنے کہا کوئی یہ نہ کہہ دے کہ نبی جب دعا کرتا ہے تو گھر کے ہر فرد کے لیے کرتا ہے، گھر میں کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے یا ہو سکتی ہے جس کے لیے نبی دعا نہ کرے، تو شرط لگا دی ایمان کی، میرے گھر میں جو ایمان کے ساتھ آیا یا اللہ اس کو بخش دینا۔ ہو گئی بات۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور پھر تمام مؤمنین و مومنات کے لیے دعا کر دی جناب نوح۔ یہ ہے نوح کے ایک رخ جو قرآن نے پیش کیا ہے، ایک رخ۔ اس طرح 10 جگہ جناب نوح کا تذکرہ ہے، اور ہم صرف کل کا تھوڑا سا حصہ اور لیں گے، اس سے زیادہ ہم
کل سے دادا حضرت نوح کے تعلق سے بات نہیں کریں گے، اس لیے ہم کو اور آگے جانا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن کس انداز سے ہمیں سبق دیتا ہے تاکہ ہم نوح کے اس واقعے سے ہم سبق سیکھیں، ہم ریجیکٹ نہ کرنے لگیں حقیقتوں کو، جیسے نوح کی امت نے کیا، جو نوح کے ساتھ ہوا، اتنی مشکلوں کے ساتھ، اتنی مصیبتوں کے ساتھ، پھر بھی درد ملت ہے، درد قوم ہے، درد امت ہے۔ اس وقت بد دعا کی جب یقین ہو گیا کہ اب ان سے کوئی خود ہی مومن ہونے والے، ان کی نسلوں میں بھی کوئی مومن پیدا ہونے والا نہیں۔ یہی معصومین علیہ السلام کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے۔ کربلا میں آخری لمحے تک امام حسین یہی کہتے رہے، نصیحت کرتے۔ حد یہ ہے کہ سب کی شہادت کے بعد جب اکیلے رہ گئے تب بھی حسین نے نصیحت۔ یہ ہے کربلا، یہ ہے پیغام، بتائیں دنیا کو۔ اور یہ ہے وہ منزل حق اور حقیقت کہ اگر انسان اس حقیقت کو نہیں سمجھا تو حقیقت اسلام کو نہیں سمجھ سکتا۔ دیکھیں دونوں رخ ہیں کربلا میں، آپ کو وہ لوگ بھی ملیں گے اتنے لوگوں میں، بھئی اگر آپ پرسنٹیج کے لحاظ سے دیکھیں تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ کشتی نوح کی طرح کربلا میں جو 72 صرف تھے، 72 لاکھوں کے مقابلے میں لاکھوں مسلمان، کئی لاکھ مسلمان صرف 72 حسین کے ساتھ، اور 72 بھی کیسے کیسے؟ یہ تو کربلا میں 72، میں نے کل آپ کو عرض کیا تھا، کربلا ایک ایسا واقعہ ہے کہ آپ اس میں دونوں رخ دنیا کے سامنے پیش کریں۔ دیکھو یہ ہے حقیقت اسلام، اور یہ ہے جو اسلام کے نام پر ایسا کرتا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں نا، بچوں کو مار دیا، قتل کر دیا۔ کربلا میں اگر کربلا پر کوئی یقین رکھتا ہے نا تو بچوں کو مار نہیں سکتا۔ کل میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ جناب مسلم نے ایک عمل سے پرہیز کیا، ابن زیاد جیسے موجی کو مارنے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابن زیاد کو معلوم نہیں تھا کہ یہ مارنے والے، ہم اس طرح دھوکے سے نہیں مارتے۔ اصول جس طرح سلوک کے ہیں ایسے اصول جنگ کے ہیں اسلام میں۔ مگر یہی مسلم ان کے ساتھ کیا ہوا، اور نہ صرف مسلم کے ساتھ، ابھی آپ نے مرثیہ سنا، ابھی ایام اعزا میں نے عرض کیا تھا کل کہ ایام اعزا ہیں، اور ان مختصر دنوں میں ہم چند مختصر تذکرے کر سکتے ہیں، ان 72 میں سے چند کے تذکرے کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ سب ان سب کو جو ہے ریپرزینٹ کرتے ہیں، جن کا ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس عاشور سے پہلے، اس عاشور کربلا سے پہلے جو کربلا تھی، چھوٹی سی کربلا جو مسلم نے بنائی تھی، خود تو شہید ہو گئے، اگر تنہا خود شہید ہو جاتے تو کربلا کا مقدمہ مکمل نہ ہوتا۔ بات تو یہ ہے کہ آقا جب آئے ہیں تو اپنی اولاد کو ساتھ لے کر آئے، اپنے نوجوان فرزند کو ساتھ لے کر آئے، اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آئے۔ مسلم بھی جب چلے تو چلتے ہوئے جب امام نے اجازت دی کہ تم جا سکتے ہو تو ہاتھوں کو جوڑ کے یہی عرض کیا تھا کہ مولا اتنی اجازت دے دیجیے کہ میں اپنے دونوں بچوں کو ساتھ لے جاؤں۔ آئیے آج ان 2 بچوں کا ذکر کیا جائے۔ حق ہے کربلا، کربلا ان بچوں کے بغیر کیسے مکمل ہوگی؟ یہ مظلوم، یہ 2 مظلوم، 2 یتیم، مسلم ابن عقیل کے شہادت مسلم کے بعد ان بچوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، قید خانے میں رکھا جاتا ہے۔ کچھ دن تک جب دار ہو گئے زندان، مسلسل دیکھتے رہے بچے، نہ کھانا صحیح ملتا ہے، نہ پانی مناسب ملتا ہے، بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، قید میں ہیں، اذیت میں ہیں، پریشان ہیں، سب کے گھروں میں بچے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں کہ 7 اور 8 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، اس عمر میں بچوں کی فکر کیا ہوتی ہے، چھوٹے بچے کیا کر سکتے ہیں، اور وہ بچے جو باپ جن کا مارا گیا ہو جو یتیم ہو گئے، اور وہ بچے جو ماں سے دور ہوں، نہ ماں ہے نہ باپ۔ بس میں یہی تو عرض کرتا ہوں کہ کربلا کا واقعہ بہت عظیم واقعہ ہے، مگر میں اتنا ضرور عرض کروں گا، اونو محمد وہاں شہید ہوئے ہیں مگر ماں موجود ہے، ماموں کو دیکھا ہے، بھائی موجود ہے، مگر یہ 2 ننھے بچے ایسے مظلوم ہیں
جن کے ارد گرد کوئی جاننے والا چاہنے والا نہیں ہے. مشہور ہی سے کہتے ہیں داروغہ زندہ سے کہتے ہیں ایک دن یہ جب بہت دن ہو گئے اور بھوک اور پیاس سے تڑپنے لگے تو ایک مرتبہ کہتے ہیں داروغہ زندہ سے کہ یہ بتا کیا تو رسول اللہ کو جانتا ہے؟ کہا ہاں کون نہیں جانتا رسول اللہ کو, کون مسلمان نہیں جانتا؟ کہا تو علی مرتضیٰ کو جانتا ہے؟ کہا مولا علی کو کون نہیں جانتا؟ کہا یہ بتا کہ کیا تو جابر طیار سے واقف ہے؟ کہا کون نہیں جانتا. جب یہ پوچھ رہے گا تو پریشان ہو کے پوچھتا بچوں تم نے کبھی نہیں پوچھا یہ سوالات کیوں کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ تو جن کے بارے میں کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں ہم انہی کے جو ہے گھرانے کے چرخ و چراغ ہیں, ہم انہی کی اولاد ہیں. اچھا تم کون ہو؟ اس کی اولاد ہو. تمہارے جعفر طیار سے کیا تعلق ہے؟ تمہارا علی مرتضیٰ سے کیا تعلق ہے؟ کہا ہم عقیل کے بیٹے مسلم ابن عقیل کے فرزند ہیں. یہ سننا تھا کہ قدموں پہ گر گیا, چاہنے والا تھا, علم نہیں تھا. اب مدد کرنا چاہتا ہے. کہا مجھے معلوم ہے اگر میں یہ دروازہ کھولتا ہوں قید خانے کا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا, مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے. لو میں یہ دروازہ کھول دیتا ہوں, ایک قافلہ ہے جو مدینے جانے والا ہے, تیزی سے چلے جاؤ, تم پہنچ جاؤ گے مدینے. بچے دوڑے ہوئے چلتے ہیں, دوڑتے ہیں, چلتے ہیں, دیکھتے ہیں ایک ایسا دیار, ایک ایسا شہر جس کی گلیوں سے واقف نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے بچے کہاں جائیں؟ چلتے چلتے جب رات گزر گئی اور صبح ہوئی تو کیا دیکھا, ابھی کوفے کی گلیوں ہی میں بھٹک رہے ہیں. بس آگے جا کر کسی ایک نہر کے کنارے ایک درخت تھا, اس پر جا کر خاموش ہو کر بیٹھ گئے. ایک عورت پانی بھرنے آتی ہے. جب اس نے عکس دو دیکھے پانی کے اوپر تو پریشان ہوئی, نظر اٹھا کے دیکھی تو درخت پر دو چاند سے بچے بیٹھے ہوئے, سہمے ہوئے, ڈرے ہوئے, لرزے ہوئے. تو ایک مرتبہ کہا بچوں تم کون, آؤ نیچے آؤ. ڈرنے لگے, لرزنے لگے, کانپنے لگے. سمجھ گئی بچے ڈرے ہوئے ہیں کسی بات سے, آؤ آؤ تمہیں یہاں کوئی پریشان نہیں کرے گا. کہا نہیں ہمارے سب دشمن ہیں اس شہر میں. کہا تم کون ہو؟ جب بتایا مسلم ابن عقیل کے یتیم ہے. سمجھ گئی, کہا میرے پاس آ جاؤ, میری مالکہ اہل بیت کی چاہنے والی ہے, میں تم کو لے کر چلتی ہوں, وہ تم کو پناہ دے گی. بچوں کو لے کر مالکہ کے پاس آئی. مالکہ نے سینے سے لگایا, بچوں کے لیے بستر مہیا کیا, ایک کمرہ مہیا کیا. خوش تھی کہ میں نے کم سے کم اہل بیت کے ان یتیموں کی خدمت کی ہے. اور یہ منصوبہ بنا رہی تھی کہ آج رات گزر جائے خیریت سے, میں کل انتظام کروں گی تم کو مدینے پہنچانے کا. آل رسول کے یہ بچے پریشان. اس انداز سے رات گزری, آج رات گزری ہے کہ ایک مرتبہ اس عورت کا شوہر جو ظالم ہے جس کا نام حارث ہے وہ گھر میں داخل ہوتا ہے, اور داخل ہو کر یہ کہتا ہوا آتا ہے کہ میں دن بھر تلاش کرتا رہا, بچے مجھے کہیں نہیں ملے. مومنہ نے کہا کن بچوں کی بات کر رہا ہے, کس کو تلاش کر رہا تھا؟ کہا میں مسلم کے یتیم بچوں کو تلاش کر رہا ہوں, وہ قید خانے سے فرار ہو گئے ہیں. ابن زیاد نے انعام رکھا ہے, میں انعام لینا چاہتا ہوں. تو کہا اس کو خوف رسول نہیں ہے, تجھے خوف خدا نہیں ہے, قیامت کے دن رسول اللہ کو کیا وہ دکھائے گا اگر تو ان کو قتل کرے گا. کہا مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. جب دنیا داری آتی ہے تو وہی ہوتا ہے جو حارث کے ساتھ ہوا, وہی ہوتا ہے جو عمر سعد نے کیا. حارث ایک مرتبہ اصرار کرتا ہے کہ نہیں, میں کل صبح ہوتے ہی بچوں کو تلاش کرنے کے لیے پھر نکلتا ہوں, جا کر سو جاتا ہے. ادھر یہ بچے جو کمرے میں بیٹھے ہیں دونوں سو رہے ہیں. آدھی رات جب ہوتی ہے تو چھوٹا بھائی اٹھتا ہے, بڑے بھائی کا شانہ ہلا کے اٹھاتا ہے, بھیا اٹھو, ابھی بابا یہاں تھے, کہاں ہیں بابا, آئے تھے کہاں ہیں؟ بڑا بھائی بھی اٹھتا ہے, بڑا بھائی بھی رونے لگا, کہاں نہیں میرے بھائی, بابا نہیں آئے تھے, میں نے بھی بابا کو دیکھا ہے, میں خواب دیکھ رہا تھا کہ رسول کائنات بیٹھے ہیں, علی مرتضیٰ بیٹھے ہیں, حسن مجتبیٰ بیٹھے ہیں, اور ہمارے بابا جب داخل ہوتے ہیں تو رسول اللہ پوچھتے مسلم تم تو آ گئے, بچوں کو ظالموں میں چھوڑ کے چلے آئے, جاؤ بچوں کو لے کر آؤ. اور ہمارے بابا ہمارے پاس آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں بچوں میں تمہیں لینے آیا ہوں, آج رات ہماری آخری رات ہے, کل ہم بابا کے ساتھ پہنچنے والے ہیں.
یہ کہہ کے گریا ہو رہا تھا کہ ایک مرتبہ اس ظالم کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ اٹھتا ہے. پوچھا یہ بچے کس کے ہیں جن کی آواز آ رہی ہے؟ اور جب معلوم ہوا مسلم کی یتیم ہے, کھینچتا ہوا بالوں سے لے کر آیا. بچے تڑپتے رہے, ننھے ننھے ہاتھ جوڑتے رہے. ہماری کیا خطا ہے؟ ستون خانہ سے باندھ دیا, پوری رات تڑپتے رہے بچے. جب صبح ہوئی بس بچوں کو گھسیٹتا ہوا نہر کے کنارے لے کر چلا. جب نہر کی طرف چلا ہے, ساتھ میں غلام بھی آ رہا ہے, ساتھ میں نوجوان بیٹا بھی ہے. بس ایک مرتبہ جوان بیٹے کو تلوار دے کر کہتا ہے جاؤ ان بچوں کا سر قلم کرو. جوان نے تلوار لی, آگے بڑھا بچوں کا سر قلم کرنے کے لیے. ایک مرتبہ بچے اس نوجوان کو دیکھتے ہیں, کہتے ہیں نوجوان تیرے ہاتھ میں اور بچوں کو مارنے کے لیے تلوار, عجیب بات ہے. ہمارے بھی ایک کزن ہے, ہمارے بھی ایک بھائی ہیں جن کا نام علی اکبر ہے, وہ تو بڑے رحم دل ہیں, وہ بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں, وہ کبھی کسی بے گناہ کو نہیں مار سکتے. کہا تم کس علی اکبر کی بات کر رہے ہو؟ کہا حسین کا لال علی اکبر شبیہ رسول کا, تمہارا ان سے کیا تعلق ہے؟ کہا ان کے بھائی ہیں, چھوٹے بھائی. یہ سننا تھا کہ مرتبہ اس نے تلوار پھینکی. کہا یہ نہیں ہو سکتا میں ان بچوں کو ماروں. ظالم نے اپنے بیٹے ہی کو قتل کر دیا. تاریخ کہتی ہے جب اس کو دیکھا کہ اتنا مصر ہے مارنے کے لیے, اور وہ مومنہ بھی آتی ہے بچانے کے لیے, اس کو بھی زخمی کر دیتا ہے, وہ بھی زخمی ہو کے زمین پہ گر جاتی ہے. بچوں کو یقین ہو گیا کہ اب یہ ظالم قتل کرنے والا ہے. ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگے اچھا اگر تو قتل ہی کرنا چاہتا ہے, اگر تجھ کو انعام چاہیے ہم کو زندہ لے چل مدینے, ہم اپنے ماموں جان سے تجھ کو بہت انعام دلائیں گے. اگر یہ بھی نہیں مانتا تو ہم کو لے جا کر بازار میں بیچ لے, تجھ کو کافی دولت ملے گی. اللہ اکبر. وہ سارے یہ اہتمام جان بچانے کے لیے جو شرعاً واجب تھے وہ انجام دیے ہیں بچوں نے. اور جب آخری لمحات آ گئے تو اس نے تلوار اٹھائی. کہا بچوں میں تمہیں قتل کرنے والا ہوں. تو بڑا بھائی آگے بڑھتا ہے. کبھی بڑا بھائی کہتا مجھے پہلے مار دے, چھوٹا بھائی کہتا پہلے مجھے قتل کر دے, میرے بڑے بھائی کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. تلوار اٹھتی ہے, اللہ اکبر, زمین و آسمان ہلنے لگے ہوں گے. ایک مرتبہ تلوار چلی, بڑے بھائی کا سر قلم ہوا, خون زمین پر بہنے لگا. بڑے بھائی نے اپنے آپ کو خون میں گرا دیا, تڑپنے لگا. ظالم نے لاشے کو اٹھایا, سر کو ہاتھ میں رکھا, لاشے کو فرات کے بہتے ہوئے پانی میں ڈال دیا. جب پانی میں ڈالا پانی تو بہ رہا تھا, مگر ننھا سا بچہ دوسرا کہتا ہے بھیا جب گھر سے چلے تھے ماں نے میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیا تھا, مجھے چھوڑ کے نہ جانا. بہتا ہوا لاشا اٹھ گیا, دوسرے بھائی کا سر قلم ہوا, لاشا فرات کے حوالے. دونوں لاشیں قریب آئے, بغل گیر ہوئے, ہمیشہ کے لیے تہنشین ہو گئے. آج لوگ کربلا جاتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں فرات کے کنارے, فرات کے کنارے ان مظلوموں کی قبر ہے. بس مجلس مکمل ہوئی, آپ روئے. 2 منٹ سے بھی کم کی زحمت, تاکہ معلوم ہو کہ بچے کیسے تھے, کون تھے. تاریخ اس کے بعد یہ کہتی ہے کہ ان سروں کو لے کے ظالم ابن زیاد کے پاس آتا ہے. ابن زیاد جس نے ان کے قتل کا حکم دیا ہے, کوئی رحم دل انسان نہیں ہے کسی قیمت پر بھی, ظالم ترین شخص ہے, ظالم ترین, حارث سے کہیں زیادہ ظالم ہے. جب اس نے لا کر سروں کو سامنے رکھا, ابن زیاد نے ایک مرتبہ سروں کو دیکھا. جملے تاریخ کے یہ ہیں, ابن زیاد 3 مرتبہ اٹھا کرسی سے اور 3 مرتبہ بیٹھا, اور بیٹھ کر بچوں کو دیکھ کر کہنے لگا ایسے پیارے بچے
ایسے حسین نازک بچے، ایسے خوبصورت بچے تو نے کیسے ان کو مارا ہوگا؟ ابن زیاد جیسا ظالم ان پیارے بچوں کے اس سر کو برداشت نہیں کر سکا۔ میں نے جب اس روایت کو پڑھا تو میں سوچتا رہا اللہ اکبر، ابن زیاد جسے برداشت نہ کرے، ارے ماں نے جب ان سروں کو لٹکا ہوا دیکھا ہوگا اس ماں کر کے اس ماں پر کیا گزری ہوگی۔ اسی وجہ سے تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ چلا اور سلام آیا ہے مسلم کا، یہی پوچھا تھا میرے بچے ہائے محمد و ابراہیم۔ کا واسطہ جہاں جہاں چاہنے والے آباد ہوں، امن و سکون کرامت فرما۔ مخصوصاً اس وقت ایام اعزاء میں مؤمنین عزاداری میں مصروف ہیں، خداوندہ ان کو دشمنوں کے مکر سے اور ظلم سے محفوظ فرما۔ خداوندہ تجھے ہے تعین کا واسطہ پرچم اسلام و تشیع کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما۔ خداوندہ جو مومنین بیمار ہیں ان کو تحت فرما، اپنا خود ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان جان اور صاحب داخل شامل فرما۔ ربنا تقبل ما كان